नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने अगस्त 24 और 25 को चाइना का दौरा किया है और वहाँ पे उन्होंने को चेयर की है मीटिंग चाइना और इंडिया के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन के ऊपर हुई है। को चेयर करने में उनके साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी शामिल थे। नाजरीन, ये मैकेनिज़्म जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का है ये इंडिया और चाइना के बीच में 2003 से कायम है और उसके बाद से इनकी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसमें वो अपने बाउंड्री क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपके इल्म में है कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर स्टेबलाइजेशन के हवाले से काफ़ी मसाइल रहते हैं। इनके बीच में जो बॉर्डर है उसके कुछ 3488 किलोमीटर पर मुश्तमिल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और आपके इल्म में है कि उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर माजी में बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। अब अगर हम उन वाक़यात की तफसील में जाएं तो उसमें एक बहुत बड़ा वाक़या तो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में होने वाली जंग थी, जिसमें ज़ाहिर इंडिया को शिकस्त हुई और उसमें चाइना ने काफ़ी सारी टेरिटरी पे कब्ज़ा कर लिया। कुछ टेरिटरी जो डिस्प्यूटेड है उससे तो चाइनीज़ वापस चले गए, लेकिन बाकी उन्होंने अपने पास रख ली। उसके बाद से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन रही है। उसमें जो बड़े वाक़यात हुए उसमें एक तो 1967 में हुआ जब सिक्किम के एरिया में एक नाथुला चोला एरिया में वहाँ पे एक काफ़ी हैवी आर्टिलरी की और उनकी इन्फेंट्री की लड़ाई हुई, लेकिन ज़ाहिर एक छोटे पैमाने पर लड़ाई थी और उस स्पेसिफिक इलाके में हुई। फिर 1975 में इसी तरह से तुलुंग ला क्लैश हुआ जिसमें 4 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए। ये अरुणाचल प्रदेश के इलाके में हुआ। फिर इसी तरह से 1986-87 में भी और 2013-14 में भी टेंशन हुई, कई स्टैंड ऑफ्स हुए। ये देपसांग के एरिया में, चुमार के एरिया में ये हुए और इसी तरह से सुमदोरोंग चू एरिया में भी इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन हाल ही में माजी के जो 8-10 सालों में जो बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें एक तो दोकलम स्टैंड ऑफ था जो 2017 में हुआ, जो तकरीबन 73 दिन जारी रहा। ये वो जो भूटान चाइना इंडिया का बॉर्डर है जो उसका एक संगम सा बनता है, तो वहाँ पे ये स्टैंड ऑफ रहा। फिर गलवान वाला वाक़या हुआ, ये 2020 में हुआ। आपको पता है कि उसमें कोई 20 के करीब इंडियन सोल्जर मारे गए। कुछ चाइनीज़ साइड पे भी कैजुअल्टीज़ थी, अगरचे चाइना ने उसको सही तरह से उसको तस्लीम नहीं किया, अगरचे इंडियन ये दावा करते हैं कि उसमें चाइनीज़ साइड का भी नुकसान हुआ। इसमें इंडियन सोल्जर्स में से उनका एक जो कर्नल है वो उसकी भी उसमें डेथ हुई थी। फिर तवांग सेक्टर में क्लैश हुआ 2022 में। तो मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है और बड़े लंबे एरिया पे है, यानी 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बहुत वसी और लंबा चौड़ा बॉर्डर है, तो वहाँ पे ये मामलात रहते हैं। तो इसी हवाले से 2003 में इंडिया और चाइना के बीच में एक मुआहदा हुआ था और उसके तहत कुछ चीज़ें तय हुई थी। ये उसके बाद से ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वाला मैकेनिज्म बना था और इस वजह से उनकी मीटिंग होती रहती है। तो अदील डोवल जो अभी चाइना में गए तो ज़ाहिर है ये उसकी एक जॉइंट मीटिंग थी जिसको चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और इन्होंने डोवल ने मिल के उसको को चेयर किया। अच्छा नाजरीन, जो 2003 इस हवाले से एक अहम साल है। 2003 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वाजपेयी और जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं थे उस वक्त वेन जियाबाओ, उनकी मीटिंग हुई थी बीजिंग में और उस वक्त उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन बीजिंग। ये बीजिंग में हुआ था। अच्छा, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें तय की थी। एक तो ये डिक्लेरेशन साइन हो गया जिसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स तय कर लिए कि दोनों मुल्कों के बीच में कोऑपरेशन के और ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के ये क्या उसके प्रिंसिपल्स होंगे। ये उसी प्रिंसिपल्स के तहत ज़ाहिर है ये फोकस ये ग्रुप बना, ये जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मैकेनिज़्म बना। फिर उसमें एक चीज़ ये भी हुई कि उसमें इंडिया ने एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज कर लिया कि तिब्बत जो है वो पार्ट ऑफ चाइना है और ये कि इंडिया किसी ऐसे ग्रुप को जो या तिब्बतन्स को सपोर्ट नहीं करेगा कि जिसमें वो चाइना के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी कर सके जो एंटी चाइना हो। आपके इल्म में है कि दलाई लामा काफ़ी अरसे से
انڈیا میں موجود ہے، اور اس حوالے سے چائنا میں یہ خدشات رہتے ہیں کہ کہیں انڈیا اس کو یوز کر کے اور جو چائنیز تبت ریجن ہے اس میں کوئی وہ گڑبڑ نہ کروائے۔ تو انڈیا نے 2003 میں یہ ایشورنس دی چائنا کو کہ انڈیا ایسا کچھ نہیں کرے گا، بلکہ انہوں نے ایکسپلیسٹلی ریکگنائز بھی کیا کہ جو ہے تبت ریجن وہ چائنا کا ہی حصہ ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو یہ جو کوشش ہوئی وہ ظاہر انڈیا نے ایک طرح سے کنسیڈ کیا، چونکہ ادروائز ہوتا ہے کہ آپ وہ بارگین کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس پہ کچھ معاملات طے ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ بھی بات آپ کی مان لیں گے اور ہم آپ کی سوورینٹی ادھر تسلیم کر لیں گے، آپ ادھر ہمیں کوئی ہماری بات مان لیجئے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انڈیا نے اس وقت ایکسپلیسٹلی ریکگنائز کر لیا کہ جی بالکل تبت آپ کا ریجن ہے، آپ کا ایریا ہے، چائنا کا ہی وہ ریجن ہے۔ پھر وہیں پہ ایک جائنٹ گروپ بھی اسٹیبلش کیا گیا ٹو بوسٹ کمرشل ٹائز۔ یہ جائنٹ اسٹڈی گروپ تھا اور مقصد یہی تھا کہ کمرشل ایکٹیویٹیز کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ اچھا، اس کے بیچ میں چائنا اور انڈیا کے بیچ میں تجارتی تعلق اور کمرشل تعلق کافی بڑھا بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بیچ میں، انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بہت بڑے پیمانے پہ تجارت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں میجر بینیفیشری چائنا ہے چونکہ وہ ایک مینوفیکچرنگ ہب ہے، ساری دنیا کو وہ مینوفیکچرڈ پروڈکٹس بیچتا ہے۔ تو جیسے پاکستان کے ساتھ چائنا کا جو ٹریڈ ہے اس میں چائنا ڈومینیٹ کرتا ہے، پاکستان زیادہ چیزیں چائنا سے منگواتا ہے اور کم چیزیں چائنا کو بیچتا ہے، لیکن زیادہ بڑے پیمانے پہ اسی حوالے سے انڈیا بہت زیادہ چیزیں چائنا سے منگواتا ہے اور کچھ چیزیں انڈیا کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو یہ تعلق 2003 کے بعد مزید بڑھا اور چائنا نے بھی ظاہر اس عمل میں کافی تیزی سے ترقی کی ہے۔ 2003 کے بعد ایکچولی دونوں، انڈیا اور چائنا دونوں نے ترقی کی ہے، دونوں کی جی ڈی پی گروتھ کافی زیادہ رہی ہے۔ لیکن اس طرح تعلق میں تناؤ آنا شروع ہو گیا جب یہ خاص طور پہ گلوان اور ڈوکلم اور گلوان کے واقعات ہوئے، تو اس کے بعد انڈیا نے کافی اقدامات اٹھائے جس کے ذریعے سے انہوں نے ان کے تعلق میں، چائنا کے ساتھ تعلق میں ایک طرح کی تلخی ہو گئی۔ تو مثال کے طور پہ کیا اقدامات اٹھائے تو وہ میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کوئی 200 کے قریب چائنیز ایپس جو تھیں، موبائل ایپس، وہ بین کر دی۔ اس میں ٹک ٹاک بھی تھی، پھر وی چیٹ ہے، اس کے علاوہ پب جی ہے۔ پب جی آپ کو پتہ ہے بہت مشہور گیم ہے، بچے کھیلتے ہیں، بڑے بھی کھیلتے ہیں، تو اس کو انڈیا نے بین کر دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی سکریننگ شروع کر دی۔ وہ چائنا اسپیسیفک تو نہیں تھی، اگرچہ مقصد چائنا کی انویسٹمنٹ کو سکرین کرنا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ چائنا کے جو پڑوسی ملک ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چائنا میں انویسٹ کرنا چاہے گا تو ہم اس کی ایک ایڈیشنل سیکورٹی کریں گے۔ تو ظاہر ہے اس کا مقصد تو چائنا تھا، پاکستان تو کوئی انویسٹمنٹ کرتا نہیں ہے اور بنگلہ دیش وغیرہ سے ان کو کوئی خطرہ تھا نہیں، لیکن انہوں نے یہ تاثر کہیں قائم نہ ہو کہ ہم اینٹی چائنا اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے پڑوسی ملک ہوں گے ہم ان کی انویسٹمنٹ کو سکرین کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ جو بیڈرز ہیں جو پڑوسی ملکوں سے، اگین کہ جن کے ساتھ ہمارا لینڈ بارڈر ملتا ہے، لینڈ بارڈر ظاہر ہے لینڈ بارڈر کی ڈیفینیشن کر کے پھر انہوں نے مالدیوز اور سری لنکا سے اس سے ایکسکلوڈ کر دیا کہ جن کے ساتھ بھی ہمارا لینڈ بارڈر ملتا ہے اگر ان کی کوئی فارم آ کے انڈیا میں بڈ کرتی ہے تو اس پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز انہوں نے لگا دی۔ اگین اس کا پرائمری ہدف چائنا تھا، باقی ملک نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو فریز ایسے کیا کہ یہ تو ہم سارے اپنے بارڈر پہ جو ہمارے ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارا لینڈ بارڈر ملتا ہے ہم سب کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ کچھ بارڈر ریجن میں اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام بڑھا دیا، خاص طور پہ جب مودی آئے تو اس کے بعد انہوں نے کافی بڑھا دیا تھا، لیکن جب یہ گلوان وغیرہ کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد تو اس میں اور ہی زیادہ تیزی ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چائنا نے بھی اپنی سائڈ پہ کافی اس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام بڑھا دیا ہوا تھا۔ تو ایک یہ چینج آپ نے دیکھی جس سے ظاہر واضح ہو گیا کہ انڈیا بھی اپنی سائڈ پہ ملٹری پریپریشنز کر رہا ہے۔ اچھا، پھر گلوان والے واقعات کے بعد یا ڈوکلم والے واقعات کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا نے چائنا کے ساتھ اپنے بارڈر پہ اپنی فوج کی ڈپلائمنٹ میں کافی اضافہ کر دیا۔
کچھ جو اعداد و شمار شیئر کی پبلکلی اویلیبل ہیں اس کے مطابق تو 50 سے 60 ہزار کے قریب اضافی نفری وہاں پہ تعینات کی گئی ہے. ان میں سے کچھ نفری کو جو انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر کا ایریا ہے اس سے ادھر موو کیا گیا تھا. اچھا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جو چائنیز ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کو بھی اپنی مارکیٹ سے ایکسکلوڈ کرنے کے کچھ اقدامات اٹھائے کہ ہمارے ادھر کام نہیں کر سکتے, یہ کچھ ریسٹرکشنز لگائیں. اور ساتھ ہی میں یہ ہوا کہ جو کوڈ کے ساتھ چائنا کا تعلق ہے وہ کافی مزید ڈیپن ہو گیا. مطلب اب انڈیا نے اس پہ زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی کیونکہ وہ انڈیا کوڈ کو ایز ایک پلیٹ فارم دیکھ رہا تھا یا ایک پوٹینشیل الائنس دیکھ رہا تھا. اگرچہ یہ الائنس تو نہیں تھا لیکن ایک طرح سے آپ ہیج کرتے ہیں کہ اگر چیزیں اس طرف آگے بڑھتی ہیں کہ جس میں چائنا کے ساتھ ہاسٹیلٹی کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کوڈ ایک پلیٹ فارم تھا کہ انڈیا بھی اس میں زیادہ انٹینسولی انوالو ہو کے ایک کوآپریٹو میکنزم بنا سکتا تھا کہ جس سے وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹی بلڈ کرے. پھر ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا نے زیادہ تند ہی سے اور زیادہ اوپنلی یا ایگریسولی انہوں نے بی آر آئی کو اور سی پیک کو, خاص طور پہ سی پیک کو اپوز کرنا شروع کیا. ہم یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں. خاص طور پہ انڈیا سی پیک پہ آبجیکشن اس وجہ سے کرتا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو پاکستان کے گلگت بلتستان کے ایریا سے گزرتا ہے اور وہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. بعد میں تو یہ بھی ہوا کہ جو فلائٹس انڈیا اور چائنا کے بیچ میں تھی وہ بھی سسپینڈ ہوئی. اس میں اگرچہ وہ کووڈ کا زمانہ بھی تھا لیکن ساتھ ہی میں چونکہ اسی زمانے میں وہ یہ واقعات بھی ہوئے تو پھر انہوں نے وہ فلائٹس کو ریسٹور نہیں کیا. اگرچہ اکتوبر 2025 میں آ کے یہ ریسٹور ہو گئی. مطلب کافی ٹینشن بنی جب یہ واقعات ہوئے گلوان وغیرہ, ڈوکلام والے اور توانگ والے, اور اس کے بعد ایک کافی ٹینشن آئی ہے. لیکن اب ہم پچھلے کچھ سال 1.5 سال کے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے تعلق میں کچھ بہتری آ رہی ہے اور یہ انڈیا نے یونیلیٹرلی کیا ہے. شروع میں جب یہ گلوان والے اور اس طرح کے واقعات ہوئے تو انڈیا نے یہ پوزیشن لی کہ جب تک سٹیٹس کو اینٹے بحال نہیں ہوتا, مطلب ان واقعات سے پہلے کی جو سچویشن تھی چائنیز فوجیں وہاں تک واپس نہیں جاتی تو تعلق بحال نہیں ہوں گے. لیکن بعد میں انڈیا نے اس پہ اصرار کرنا چھوڑ دیا اور خاص طور پہ یہ 2025 میں ہوا اور اس کے بعد انہوں نے تعلق میں وہ بحال کرنا شروع کر دیا. مطلب کئی اقدامات جو انہوں نے اٹھائے تھے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, ابھی انہوں نے ان کو ریورس کرنا شروع کر دیا. تو مثال کے طور پہ اکتوبر 2025 میں فلائٹس انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بحال ہو گئیں. اسی طرح سے کچھ ریسٹرکشنز انہوں نے تجارت وغیرہ پہ جو لگائی ہوئی تھی وہ بھی کم کر دی. اب یہ کیوں ہوا ہے ایسے؟ تو ناظرین اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ 2025 میں جو واقعات ہوئے اس میں ایک بڑا واقعہ تو یہ تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس نے پریزیڈنٹ کا آفس سنبھال لیا اور ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ کچھ ان کی برنکمین شپ ہوئی. پہلے ٹیرف لگائے, پھر چائنا نے جواب میں کرٹیکل منرلز کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز لگائیں, پھر بالآخر ٹرمپ نے وزٹ کیا. وہ تو اس سال میں آ کے ہوا ہے لیکن اس وقت ہی پچھلے سال میں شروع ہو گیا تھا کہ ٹرمپ نے کچھ اس طرح کی انسینویشن یا اس طرح کی کوئی اشارے دینا شروع کر دیے تھے کہ وہ تو چائنا سے تعلق بہتر بنانا چاہتا ہے. مطلب وہ کیرٹ اینڈ سٹیک کی پالیسی اڈاپٹ کر رہا تھا کہ ایک طرف دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہم ٹیرف لگا دیں گے, دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی ہم آپ سے تعلق بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور پھر جب کرٹیکل منرل والی بات ہوئی تو اس کے بعد پھر ٹرمپ نے سٹیپ بیک کیا. تو چائنا اور امریکہ کے تعلق میں کچھ نارملائزیشن ہوئی. ساتھ ہی میں انڈیا کے ساتھ تعلق میں تلخی آ گئی. اس کی ایک وجہ تو ٹریڈ بنی کہ جب ٹیرف لگائے تو ٹرمپ نے انڈیا پہ تو 50% ٹیرف لگا دیے, 25% ویسے اور 25% ریسیپروکل اور 25% رشین آئل کی وجہ سے. پھر جو آپریشن سندور انڈیا نے کیا اور پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس میں ٹرمپ نے ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا, ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا اور اس نے انڈیا سے پہلے اور پاکستان سے پہلے اس نے سیز فائر کو اناؤنس بھی کر دیا, جس پہ انڈیا نے بڑا اعتراض کیا کہ جناب آپ نے کوئی ہماری میڈیشن نہیں کی, جو فیکچولی غلط بات تھی. لیکن بہرحال انڈیا یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا. لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے بار بار اس بات کو دہرایا اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو کوڈ کا میکنزم ہے وہ آہستہ آہستہ ویک ہو رہا ہے, چونکہ اس کی میٹنگ ہونی تھی تو وہ بھی کوئی پریزیڈنٹ جو سمٹ میٹنگ ہے وہ ہوئی نہیں ہے. اس میں ٹرمپ نے کئی اس طرح کے اشارے کیے کہ اب شاید وہ اس میں اتنا انویسٹڈ نہیں رہا. وہ ظاہر باقی بھی اپنے الائز کو دھمکیاں دے رہا تھا, جس میں اس نے ساؤتھ کوریا کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات کی ہے, آپ کے علم میں ہی ہے. یورپین یونین سے بھی وہ کہہ رہا تھا, یا نیٹو کے ملکوں کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا انتظام کریں. وہ یہ اشارے بھی دے رہا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ سے واپس جائے گا.
تو ظاہر جب اس طرح کی بات ہو رہی تھی پھر انڈیا کو کیا اعتماد ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ جو انڈو پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام بھی بدل کے پیسیفک کر دیا، جس سے ایک طرح کا اشارہ یہ گیا کہ بھائی اب ہم انڈین اوشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہمارا اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ پیسیفک اوشن میں تو ہوگی. یہ ان کی ہوائی بیسڈ کمانڈ ہے جس کا نام انہوں نے پہلے پیسیفک کمانڈ تھا، بعد میں انڈو پیسیفک کمانڈ کر دیا چونکہ انڈیا سے تعلق اچھا ہو رہا تھا، لیکن اب پھر انہوں نے اس کو ریورس کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے تعلق میں جو پہلے تناؤ آیا ہوا تھا، لیکن بعد میں انڈیا کو ایسا احساس ہو رہا تھا کہ ہم تو چائنا سے ہمارے ساتھ تعلق میں بھی تلخی ہے، اور ہم نے تو یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ اگر ہمارا کوئی پرابلم بنا چائنا کے ساتھ تو امریکہ ہماری ہیلپ کرے گا. ادھر تو ٹرمپ آ رہا ہے اور الٹا ہمیں ہی تنگ کر رہا ہے، مطلب ٹریڈ کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی، اور وہ تو پرو پاکستان ہو گیا ہے، وہ تو فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا ہے. تو اب یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کچھ کوشش کر رہا ہے کہ ان کا تعلق چائنا کے ساتھ نارملائز ہو جائے. تو یہ جو اجیت دوول کی وزٹ ہے چائنا کی ابھی، یہ اس کا یہ پس منظر بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ جب انڈیا اب کوشش کر رہا ہے کہ اس کا چائنا سے تعلق بہتر ہو جائے. اگرچہ ظاہر ہے اس کا موقع تو وہ اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز والا میکانزم تھا کہ جو اس کی میٹنگ ہوا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے گئے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں بھی چل رہی تھیں. اور ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے جو اس سال میں ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ برکس کی سمٹ ہونی ہے ستمبر 12 اور 13 کو دلی میں، اور انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ شی اس میٹنگ کو اٹینڈ کرے. تو اجیت دوول کے شاید جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سمٹ سے پہلے جا کے ایک تو یہ اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز کی میٹنگ ہو جائے اور کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں تاکہ پریزیڈنٹ شی کے انڈیا آنے کا امکان بڑھ جائے. تو آپ کے علم میں یہ ناظرین کہ وہ انڈیا مسلسل دونوں طرح کی طرف حصہ تھا، مطلب ایک طرف برکس کا ممبر ہے اور ایس سی او کا بھی ممبر ہے، دوسری طرف وہ امریکن لیڈ کوارڈ کا بھی ممبر تھا، اور کئی اور وہ پلیٹ فارمز جو امریکہ کے ساتھ مل کے ہوئے ہیں ان کا بھی ممبر ہے. لیکن ابھی پچھلے سال 2 سال میں یہ ہوا کہ نہ ٹرمپ نے وزٹ کیا، نہ کوارڈ کی کوئی میٹنگ ہوئی، اور اب اگر برکس کی میٹنگ میں بھی پریزیڈنٹ شی نہیں آتے تو وہ ایک طرح سے سیٹ بیک ہوگا. آپ کے علم میں ہے کہ جو یہ پلیٹ فارم ہے برکس کا، اس کی شروع سے کافی ساری میٹنگز ہو چکی ہیں. ان کی جو ٹوٹل کوئی میٹنگ جو ہو چکی ہیں وہ 17 کے قریب میٹنگز ہو چکی ہیں، اور جس میں جو ہے 18ویں ابھی انڈیا میں ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی 2 کے قریب دو میٹنگز غالباً انڈیا میں ہو چکی ہیں، ایک دلی میں ہوئی تھی اور ایک گوا میں ہوئی تھی. تو اگر جب یہ میٹنگ ہو جائے گی تو ایک طرح سے برکس کی 3 میٹنگز انڈیا میں ہو جائیں گی. لیکن مین بات یہ ہے کہ اس میں کتنے میجر لیڈرز اس میں شریک ہوتے ہیں. پیوٹن تو شاید اس میں آ رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ شی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے ابھی تک نہیں کی ہے. تو بہرحال یہ جو میٹنگ ہے جو ہوئی ہے چائنیز فارن منسٹر کی اور اجیت دوول کی، اس کے بعد ایک 8 پوائنٹس کا ایک کنسنسس سٹیٹمنٹ سی جاری کی گئی ہے. اس کی میں ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو اس میں کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے کہ ان کے بیچ میں جو تعلق میں خرابی آ گئی تھی، تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اس میں کچھ بہتری کے امکانات ہیں. اس میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس میں جو 8 پوائنٹس کا وہ جو ایشو کیے گئی ہے سٹیٹمنٹ، اس میں ایک تو وہ 2003 والے ایگریمنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے بعد سے اس میں جو چیزیں ایگری کی گئی تھیں اس کو ہم کچھ آگے لے کے چلیں گے. تو یہ بات اہم ہے چونکہ 2003 میں جو میکنزم ایگری ہوا تھا اس کے بعد سے ظاہر ہے کچھ اس میں ایروین آ گئی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈوکلام والا اور گلوان والا اور توانگ والے واقعات ہوئے. چونکہ اگر وہ میکنزم کام کر رہا ہوتا تو پھر یہ واقعات نہ ہوتے. تو چونکہ وہ واقعات ہوئے تو اب پھر اس دفعہ جو یہ 8 پوائنٹس کا یہ ایشو کی گئی ہے سٹیٹمنٹ، اب اس میں اس کو بہرحال ریفر کیا گیا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ اس کی ایک طرح کی ریوائول ہوئی ہے، جو دونوں ملکوں کے حوالے سے اچھی خبر ہے. اچھا، دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا جائے گا اور ایک ورکنگ گروپ بنایا جائے گا انڈر دا ورکنگ میکنزم فار کنسلٹیشنز اینڈ کوآرڈینیشن ان باؤنڈری ڈیلیمیٹیشن. تو مطلب جو باؤنڈری ڈیلیمیٹیشن کے لیے ایک کنسلٹیشن کا یا کوآرڈینیشن کا میکنزم بنایا ہوا ہے، تو اس کے انڈر اب یہ ایک
एक्सपर्ट ग्रुप भी बन जाएगा और वर्किंग ग्रुप भी बन जाएगा। ज़ाहिर है अगर ये बन जाते हैं तो इसका बेसिकली मकसद तो यही होगा कि वो बाउंड्री डिलिमिटेशन के प्रोसेस में, ताकि उस पर इत्तेफाक हो सके, उस पर काम करे। अच्छा, फिर इसमें एक ये कहा गया है कि एक नई हॉटलाइंस बनाई जाएंगी जो टू प्रिवेंट टेक्टिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये शायद ग्राउंड लेवल पे होंगी, मतलब उसी बॉर्डर रीजन में जो कमांड्स हैं उनके बीच में होगा, ताकि टेक्टिकल लेवल पे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का इम्कान है तो उसको दूर किया जा सके। और फिर इसमें ये भी कहा गया है कि हमें स्टेडी तरीके से रिज्यूम करना है कि वो जो ट्रेडिशनल बॉर्डर ट्रेडिंग रूट्स हैं कि वो खुल जाएं, जो ट्रेडिशनल रूट्स थे तारीखी तौर पे। और फिर ये है कि वो जो कैलाश के इलाके में कैलाश मंसरोवर यात्रा होती है वो भी बंद हो गई थी जब ये वाक़यात हुए थे टेंशन वाले, कि वो दोबारा शुरू हो सके और पीपल टू पीपल एक्सचेंज शुरू हो सके। ज़ाहिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो फ़्लाइट्स हैं वो सही तरह से रिस्टोर हों। तो नाज़रीन, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, इस सारी बैकग्राउंड जो मैंने आपके सामने रखी है, उससे लग ये रहा है कि अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि उनका ताल्लुक चाइना से बेहतर हो, और उसके लिए पुश जो है वो उनके अमेरिका और के साथ जो ताल्लुक है उसमें होने वाली ख़राबी की वजह से आ रही है। मतलब अगर ट्रंप ना आया होता और इनका ताल्लुक उसी तरह से, इंडिया और अमेरिका का ताल्लुक उसी तरह से आगे बढ़ रहा होता जैसे बाइडन के ज़माने में बढ़ रहा था या उससे पहले, तो फिर तो इस ताल्लुक में मज़ीद बेहतरी आ रही होती और फिर शायद इंडिया चाइना के साथ इस तरह के ओवरचर्स ना करता, या ताल्लुक में शायद ये बेहतरी ना आई होती, और इंडिया अपने उस पुराने मौक़िफ़ पे कायम रहता कि जब तक इन इलाकों में गलवान वगैरह में और इन इलाकों में स्टेटस को एंटे बहाल नहीं होता तो तब तक हम ताल्लुक को बेहतर नहीं करेंगे। लेकिन अब ये लगता है कि अगरचे चाइना ने किसी भी मामले पे कंसीड नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने कोशिश की है कि ताल्लुक को नॉर्मलाइज किया जाए, और उसमें ज़ाहिर एक अहम बात ये भी है कि इंडिया चाहता है कि प्रेसिडेंट शी वो दिल्ली आएँ और ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करें। अच्छा, अब ये क्या वाकई कोई एक फंडामेंटल चेंज ऑफ हार्ट है? क्या अब अमेरिका से हट के तो इंडिया जो है वो चाइना की तरफ रुख कर रहा है, या ये कोई टेक्टिकल मूव है? ज़्यादा इम्कान इस स्टेज पे ये लगता है कि शायद ये एक टेक्टिकल मूव ही है, और प्रेसिडेंट शी अगर आ जाते हैं तो फिर इंडिया ये कह सकता है या उस ये तासुर दे सकता है अमेरिका को कि देखें जी हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, और इसमें इंडिया की एक उम्मीद हो सकती है कि उसके नतीजे में अमेरिका ज़रा उनको ज़्यादा तवज्जो देगा। चूँकि लॉन्ग टर्म में लगता नहीं है कि इंडिया तैयार है कि वो चाइना की तरफ ज़्यादा करीब चला जाए, और चूँकि लॉन्ग टर्म में लगता है कि इंडिया अमेरिका के करीब रहना चाहेगा। एक तो इस वजह से कि उधर इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत हैं और वो उसमें इंडिया का सरप्लस है काफ़ी, फिर बहुत सारी वर्क फोर्स या आईटी के प्रोफेशनल्स वगैरह वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका से कल्चरल ताल्लुक भी है, इकोनॉमिक ताल्लुक भी ज़्यादा प्रो इंडिया फेवरेबल है इंडिया के लिए। और फिर एक अहम बात ये भी है कि अगर टेक्नोलॉजी वगैरह या डिफेंस कोऑपरेशन जो अमेरिका से चाइना को इंडिया को मिल सकता है वो शायद चाइना से नहीं मिलेगा। और सबसे अहम बात ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुक की नौइयत जो है वो अलग है। उसमें ज़रूर ट्रेड के इश्यूज़ हैं, कुछ और इश्यूज़ भी उसमें छोटे मोटे आ सकते हैं, लेकिन कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह तो नहीं है। तो इंडिया का बड़ा डिस्प्यूट तो चाइना के साथ है, और वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो कोई छोटा सा इशू है नहीं है, और उसके जल्द हल होने के इम्कानात भी नहीं है। अगरचे इस जॉइंट मीटिंग में कुछ उसका मैकेनिज़्म इवॉल्व करने की कोशिश की गई है कि इधर स्टेबिलिटी रहे। तो नाजरीन, मैं कंक्लूड इस गुफ्तगू को यहीं पे करूँगा कि चाइना के साथ इंडिया चाइना के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद ये बहुत आगे नहीं जा पाएगा जब तक इंडिया एक दो तीन बुनियादी बातों पे एग्री नहीं करता। एक तो ये कि अगर वो किसी तरीके से अपना बॉर्डर डिस्प्यूट हल कर पाए, और दूसरी बात ये है कि जब तक वो एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के किसी अंडरस्टैंडिंग को साइन नहीं करता है। क्योंकि चाइना तो इस तरह की बात करता रहा है कि वो एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म चाहता है, और पहले ये खबरें लगी भी हैं कि प्रेसिडेंट शी ने ये तजवीज़ किया था कि एक ट्राईलैटरल अरेंजमेंट हो जाए कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना मिल बैठ के किसी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म पे एग्री कर लें, और उसी मैकेनिज़्म के अंदर फिर ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर लें। लेकिन इंडिया उस पर रिलक्टेंट रहा है।
تو اگر تو انڈیا اس پہ کسی سٹیج پہ آ کے ایگری کر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ہو سکتا ہے چائنا اور انڈیا کے بیچ میں بھی بارڈر ڈسپیوٹ کو حل کرنے کا امکان بڑھ جائے اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بھی اس کا امکان بڑھ جائے. اور ان اینی کیس جو پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے اس کے بیچ میں بھی چائنا ایک طرح سے پارٹی ہی ہے، چونکہ کشمیر کے ایک حصہ تو وہ چائنا کے پاس ہی ہے، اور لداخ کے حوالے سے بھی چائنا کے کافی کنسرنز یا ان کے کچھ ان کی پوزیشن ایک رہی ہے. تو ناظرین یہ ہے اس کا اپڈیٹ جو دوول صاحب نے وزٹ کیا ہے چائنا کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کیا واقعی اتفاق کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کو وزٹ کریں گے. اور ظاہر ہے اگر وہ انڈیا کو وزٹ کریں گے بھلے برکس کے لیے ہی کریں تو پھر بائی لیٹرل بھی کچھ میٹنگز ہوں گی، اور پھر وہاں پہ بھی شاید کسی اور بات پہ اتفاق ہو جائے اور یہ بات آگے بڑھنے لگ جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ بات بڑھے گی بھی تو خیر شاید بارڈر سٹیبلائزیشن کے حوالے سے شاید آگے بڑھ جائے یا کچھ اکنامک ریلیشن شپس کے حوالے سے آگے بڑھ جائے. لیکن وہ بنیادی ایشوز لگتا یہ ہے کہ ابھی بہت دور ہیں کہ وہ حل ہو پائے. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، دوستوں سے شیئر کریے. بہت شکریہ.